जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय जिक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी ही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ करे। ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए जिक्र हदीस में आता है, सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाह अकबर। जिक्र तुम्हारी खुराक होगी, जिक्र विल सस्टेन यू। ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट जिक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीजें। हिंदूज अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे। ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका जिक्र। तो हर तहजीब में जिक्र रहा है, लेकिन जो जिक्र यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, लेकिन जरा इधर से कॉन्शियस होकर आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नजर आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को खत्म कर दे। इतने इंपॉर्टेंट है जिक्र। ठीक है। तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से जिक्र की वजह से निकलते देख। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से ज्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिक्र हेल्प कर, उससे ज्यादा जिक्र से निकलते देखा नहीं। ठीक है। अपने खानदान की मिसाल मैंने आपको। तो इसी तरह जिक्र में जो है ना, वो अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तगफार तो है ना, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक जिक्र बताया। कहते ये जिक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो जिक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। दोनों को कंबाइन, या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, सुबह शाम अल्लाह ताला उसको हर चीज से प्रोटेक्ट कर। ठीक है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैअन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही, और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज्जत भी दी उसे। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाकया है, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, जाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तगफार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तगफार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तगफार करने से अल्लाह ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तगफार को आदत बना ले, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस इस्तगफार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तगफार नहीं, फोकस इस्तगफार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसियर नहीं होती।
کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں, سنسیئر رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں. وہ سکت اللہ نے دینی ہے, اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے, بنجر ہے. تو دعا کی رزق کی. کیا اے اللہ, تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے نیکی کا. واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں. نماز اسٹیبلش, یہ خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک مال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھے, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس among the people inclined towards them and provide from them for them from the fruits that they might be ثمرات. اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے, آج تک. مکہ کو رزق کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون and whatever you spend of good it will be fully repaid to you. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس ملے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ spend O son of Adam and I shall spend on you. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کر. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, O Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو ود ہولڈ کر. یہ ہے کانسیپٹ. اور 6th کانسیپٹ ہے صلہ رحمی, مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے, انوائٹ کرے انہیں, اپنے کھلائے اور با مقصد دعوت کر, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے, ہر بار اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ, اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید. بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں, 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے. ریوائز کرتے ہیں, کیا کہیں. سب سے پہلے توکل, برڈز کی طرح کا توکل, کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. 2nd, تقوی, بی کانشیس آف اللہ. ہر میٹر میں اللہ کو لے آئے, اللہ رزق دینے والا ہے. نیک بیوی بھی, نیک اولاد بھی, سوشل ویلتھ بھی, ٹائم ویلتھ بھی, سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے, کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے, مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے. 3rd, استغفار, سیکنگ فارگیونیس. 4th, دعا. 5th, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. نکالیں پیسہ, دیکھیں پیسہ واپس آئے گا, بڑھ کر آئے گا. 6th, صلہ رحمی, مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ. 7th, گریٹفلنس. سو آخری میسج نوجوانوں کو,
मेरे एक दोस्त है, CEO है बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल, कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, ये 8-10 साल में, हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है, अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच दें, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्जिया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस। मनी को चेज ना करो, एक्सीलेंस को चेज करो, ihsan को चेज करो। ihsan एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करें और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। CEO खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए CEO को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है, जबकि ये चीज इंसान को शिर्क तक ले जाती है, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। CEO कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी इज्जत अपनी जगह, CEO वो बना, अपनी मेहनत से इज्जत करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया, मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज्जत भी दी उसे। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हजरत जकरिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हजरत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकते। असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुई, और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना हम सारी उम्र धक्के खाएंगे, CEO को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएं, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखरत को मेन फोकस रखेंगे, दुनिया पीछे भाग कर आएगी। और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, और हो सकता है कि दूसरों से ज़्यादा देनी है, किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को टाइम वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को जो है वो फिजिकल वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को सोशल वेल्थ ज़्यादा दे दी। ये अल्लाह के मुतय्यन करदा चीज़ें हैं। हसद नहीं करना, हसद, शाक अहमद कहते हैं कि हसद जो है ये अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह की तकसीम पे हमें क्या एतराज़, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है। भाई को ज़्यादा दिया, कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ये पोजीशन क्यों नहीं जो भाई की है। बहन को ज़्यादा दिया, हमें सवालात आते हैं। रिसेंटली एक सवाल मुझे आया, सिस्टर थी एक, बहुत जेलस हो रही थी अपनी सिस्टर से। जेलसी नेचुरल है, लेकिन हसद गुनाह है कि उसकी जॉब भी लग गई, हालांकि मेहनत मैं ज़्यादा करती हूँ, उसका हुस्न भी ज़्यादा है, उसको रिश्ता भी अच्छा आ रहा है। ये नेगेटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें शैडो की तरह है, शैडो पे जितनी लाइट डालेंगे शैडो बढ़ जाएगा। बेसिक लाइट का कॉन्सेप्ट है, स्पॉटलाइट डालेंगे शैडो पे बढ़ता जाएगा। जितना स्पॉटलाइट इन थॉट्स पे डालते जाएंगे शैतान हावी होता जाएगा।
وہ اس جالسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا. وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے, ذہنی سکون کھا جائیں گے, اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں, اگلا آگے نکلتا جائے گا, آپ وہیں کے وہیں بیٹھے. اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں. جیسا کہ آپ کو ہماری کلاس کا سٹرکچر پتہ ہے کہ میں ایک تھاٹ آف دا ڈے بھی شیئر کرتا ہوں. اس تھاٹ آف دا ڈے میں کچھ قرآنک پرنسپلز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, بیکاز قرآن از اے بک آف وزڈم, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآنک وزڈم بھی پتہ لگے انشاءاللہ. قرآنک پرنسپل ہے وہ ہے سد ذرائع. یہ ایک فقہی ٹرم ہے, فقہی, اوکے, فقہ کا میں نالج دے رہا ہوں آپ کو, اسلامک فقہ. سد ذرائع بہت زبردست پرنسپل ہے, حکمت والا پرنسپل ہے, حکمہ, وزڈم. وہ کیا ہے؟ قرآن میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہتے ہیں کہ او یو بلیو, اے لوگوں جو ایمان لائے, یعنی صحابہ, پروفٹ کو راعینا نہ کہو, انظر نہ کہو. ٹھیک ہے, رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے, یا ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک عربک ورڈ ہے. تو جیوز کیا کرتے تھے اس دور کے, جو شرارتی ذہنیت کے لوگ تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ رائنا کو کھینچ کر کہتے تھے رائینا. رائینا کا مطلب ہے اے چرواہے, ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ پروفٹ کو نا جان کے, یعنی نقل بھی اتارتے تھے صحابہ کی رائینا کہہ کے, اور ایک ڈیروگیٹری ٹرم بھی یوز کرتے تھے. جیسے آپ کو ہوتا ہے السلام علیکم کو کہتے تھے السلام علیکم, یعنی موت ہو تم پہ. ٹھیک ہے, تو وہ ذرا شرارتی ذہنیت تھی ان کی. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کا ڈور ہی کلوز کر دیا. اللہ نے کہا کہ تم رائنا نہ کہو, تم انظر نہ کہو, کہ ہماری طرف توجہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ آف ریسپیکٹ رائنا نہ کہو. اس پرنسپل کو کہتے ہیں سد ذرائع. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کبھی کبھی حلال چیز بھی چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ آف حکمہ, آؤٹ آف حکمہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کئی ایسی سچویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ لیٹ سے میں ایک ریسٹورنٹ میں جا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں پہ حلال فوڈ ہے, لیکن کچھ چیزیں دیکھ کے مجھے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اس سے مسکنسیپشن نہ کوئی پھیل جائے. لیٹ سے وہاں میوزک چل رہا ہے بہت زیادہ, تو میں تھوڑا سا مجھے دیکھنا چاہیے ایز اے دائی, میں اپنی بات کر رہا ہوں. باقی کبھی چلے گئے, کمزوری ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن دیکھنا چاہیے. تو کبھی کبھی ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے میں ہی حکمت ہوتی ہے جو ایون حلال بھی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی امپلیکیشن کیا ہے. میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں. دیکھیں, ہمارے جو بیلاوڈ بردر ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے, میں نے بھی انہیں سنا ہے, انجینئر محمد علی مرزا, وہ اچھی باتیں بھی بہت کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جب انہوں نے صحابہ کا ٹاپک کھولا ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کی جو اختلافات ہیں وہ عام بندے کے سامنے لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہر بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی سول وارز کو, ان کے اختلافات کو ڈائجسٹ کر لیں, ایبزارب کر لیں اور سمجھ جائیں کہ مقصد کیا ہے. اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی, حق بیان کرنا چاہیے. قرآن کی ہی آیت ہے, سورہ البقرہ کی آیت, کہ جس نے حق چھپایا تو وہ جہنمی ہے. یہ اللہ نے ایکچولی اس دور کے جوز کے بارے میں کہا تھا, بنی اسرائیل کے بارے میں. ٹھیک ہے, وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ حق کیوں چھپائیں. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, میں کیوں نہ کوٹ کروں. بات یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام الناس کو کوٹ کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو امام بخاری کو ملا انہوں نے ڈال دیا. یہ تو ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. فار ہو؟ فار اسٹوڈنٹس آف نالج, فار اسکالرس, کہ وہ اس کو پڑھیں, اس میں سے لیسنز اخذ کریں, لیسنز بتائیں لوگوں کو, را انفارمیشن نہ بتائیں. آپ سمجھ رہے, یہ ایک مسٹیک ہے, اس کے نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ. اور سد ذرائع کا بھی پرنسپل لگائیں. کچھ چیزیں چھپا لینی چاہیے, کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے, ایون حق بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا دل سے. ٹھیک ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث جا کے حضرت عمر کو سنا دی. حضرت عمر نے ان کا بازو پکڑا اور انہیں کہا کہ اگر تم نے لوگوں کو سنائی تو میں تمہیں ماروں گا. اور حضرت عمر نے انہیں مارا, جب وہ بھاگ رہے تھے انہیں مارا بھی. ٹھیک ہے, 2-3 لگائیں بھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شکایت لے کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, جی کہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ایکنالج کیا کہ ٹھیک ہے عمر. دیکھیں حضرت عمر جو ہے نا وہ ایسا کریکٹر ہے کہ کئی بار انہوں نے ایک بات کی اور اس بات پہ وہی آ گئی. اتنا ٹال کریکٹر ہے اسلامک ہسٹری میں عمر بن الخطاب. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر نے مناسب یہ سمجھا اس ٹائم پہ کہ اگر تم یہ عوام الناس کو حدیث سناؤ گے بد عملی آئے گی. یہ ان کی حکمت تھی. ٹھیک ہے, حضرت عمر کی ایک حکمت تھی کہ بد عملی آئے گی. بد عملی کیسے آئے گی؟ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, دین پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں ہر بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں. وہ تو سنیں گے اور اپلائی کر لیں گے کہ بس ہم نے تو پڑھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے, جو مرضی کرو, موجیں کرو. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حکمت کا تقاضا یہ سیکھ لیں. قرآن آپ کو حکمت سکھاتا ہے. قرآن میکس یو وائز.
ٹھیک ہے. قرآن آپ کو پرنسپل بتا رہا ہے کہ سم ٹائمز ایون کریکٹ انفارمیشن شوڈ بی ہڈن, اوکے, فار ویریس پرپزز. حکمت ہے اس کے پیچھے, رائٹ. اتنا را ہونا, ہر بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں اس را انفارمیشن کو لے لے, اور کبھی کبھی حلال چیز بھی چھوڑنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست پرنسپل قرآن نے دیا ہے, اس کو صد ذرائع کہتے ہیں, اور یہ ثابت ہو رہا ہے سورہ البقرہ ورس 104 سے کہ اللہ نے صحابہ کو رائنا کہنے سے منع کر دیا, حالانکہ کہنا الاؤڈ ہے. اس لیے منع کیا کہ دیکھو بلا وجہ کا اس سے ایک لوپ ہول کھل رہا ہے, اس کو جیوز استعمال کر کے رائنا کہہ رہے ہیں, تو تم اس ورڈ کو ہی نہ اٹر کرو. اب دیکھیں آپ اس پرنسپل کو اپنی لائف میں لگا سکتے. بلا وجہ وہ بات کرنا جو مسکنسیپشن پھیلا رہی ہے, بلا وجہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مائی باڈی مائی رائٹ, مائی باڈی مائی چوائس. وائی آر یو یوزنگ سچ اے سینٹینس جس پہ 100 سوال اٹھ رہے ہیں؟ اور بھئی آپ نے وومن رائٹس کی بات کرنی ہے, کوئی اور سینٹینس یوز کر لو. وائی ول یو یوز دس ورڈ, دس سینٹینس؟ مائی باڈی مائی چوائس بہت ہی ایک مسکنسیپشنز پھیلانے والا سینٹینس. یعنی واٹ از مینڈ بائی مائی باڈی مائی چوائس؟ ڈز اٹ مین کہ میں جو مرضی کروں؟ ڈز اٹ مین ابارشن رائٹس؟ ڈز اٹ مین پروسٹیٹیوشن؟ ٹھیک ہے, بہت سے مطلب نکلتے ہیں. اب انہیں بڑی محنت کرنی پڑی, نہیں اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, ہم وی مین دس, وی مین دیٹ. تو آپ وائی آر یو یوزنگ دس سلوگن؟ اف اس کے اتنے مطلب نکل رہے ہیں تو چھوڑ دو, کوئی اور جملہ استعمال کر لو. یہ حکمت ہے, وزڈم ہے, ٹھیک ہے. اس کو ذرا اپنی لائف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے آپ کو جو بتایا کہ صحابہ کی, میں نے جب بات کی صحابہ کی ڈفرینسز, وہ عام بندے کے سامنے آپ لانا شروع کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایسے ایسے واقعات آئیں گے, آپ کے ذہن میں کویسچنز ارائز ہو جائیں گے کیسے ہو سکے, کیونکہ عام بندہ جو ہے وہ شاید یہ نہ سمجھ سکے کہ صحابہ بھی انسان تھے, صحابہ سے بھی مسٹیکس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو صد ذرائع اس پرنسپل کو کہتے ہیں. اس کو ذرا ہمیں لگانا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے انشاءاللہ اپنی لائف میں. اینی آج کا جو کریکٹر ہے قرآنک کریکٹر, دیٹ از ہارس. لاسٹ ٹائم ہدہد تھا. ہارس, اف یو ہیو سین دا ویڈیوز آف ہارسز رننگ, کتنا خوبصورت لگتا ہے ہارس بھاگتے ہوئے, مطلب کتنا مسکولر ہے. آئی ایم شیور آپ میں سے زیادہ تر نے ہارس رائڈنگ کی ہوگی, رائٹ. اور یو نو کہ اس پہ بیٹھ کے لٹرلی بندہ جو ہے نا وہ اس کا ایک ایک وہ ہل جاتا ہے, جوائنٹ ہل جاتا ہے. یعنی اگر وہ بھاگنا شروع ہو تو آپ کی سوچ ہم کتنا تھک جائیں. ہم تو گاڑیوں میں سفر کرتے نا, پرانے لوگ بڑے ٹف تھے, وہ ہارس پر بھگاتے بھی تھے ہارس کو. تو ہارس بڑا تگڑا جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا. تو ہارس کا ذکر جو ہے سورہ عادیات میں, ٹھیک ہے, خوبصورت سورہ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو یہ سورہ اور یہ کریکٹر بہت ریلیونٹ ہے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پہلی تو بات, look at the beautiful poetic rhyme in this. rhyming کتنی خوبصورت ہے قرآن میں, اور ایسی rhyming ہے which makes sense. every verse makes perfect sense. ہر ورڈس میں ایک سمندر سمویا ہوا ہے, سبحان اللہ. یہ قرآن کا ہی کمال, اس لیے قرآن جیسی کتاب نہیں بن سکتی. آپ ایسی کوئی پوئٹری بنا کر دکھائیں جو پرفیکٹلی رائم بھی کرے, لنگوسٹک کے رولز بھی لگ رہے ہیں اس پہ, اور اس کا میننگ بھی ہے, یعنی اس سے کوئی لیسن بھی اخذ ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, امپاسبل ہے آلموسٹ. تو پہلے تو اس میں رائمنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. دوسرا, یہ لٹرلی امیجن ایک مووی کا سین سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کیا بتا رہا ہے, بائی دا ریسرز. کون ہے؟ ہارسز. بائی دا ریسرز. والعادیات ضبحا, بھاگنے والے, دوڑنے والے. پینٹنگ, آپ کو پتا ہے ہارس کیسے ہانپ رہا ہوتا ہے, بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہانپ بھی رہا ہوتا ہے. اینڈ دا پروڈیوسرز آف اسپارکس وین اسٹرائکنگ, چنگاری نکالنے والے, جب ان کے وہ لگتے ہیں فیٹ گراؤنڈ میں چنگاری نکلتی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اینڈ دا چارجرز ایٹ ڈان, صبح بھاگنے والے. ہارسز اٹیک کرتے تھے صبح ایک قافلے پہ, ٹھیک ہے. جو عربز تھے نا وہ اپنے ہارسز کو کسی قافلے پہ ایک دم سے ہارسز آتے تھے, اس قافلے پہ اٹیک ہوتا تھا صبح, رات کو پہرا دے کے صبح اٹیک. اینڈ the chargers at dawn stirring up there by clouds of dust. اور جب وہ بھاگتے تھے تو کیا clouds of dust اڑتے ہوں گے صحرا میں, ٹھیک ہے. arriving thereby in the center collectively, اور حملہ کر کے یوں مڑ کر collectively سینٹر میں آ جاتے تھے ہارسز, ٹھیک ہے, ان کا گروپ بنا ہوتا تھا. اب دیکھیں یہ ایک مووی سین لگ رہا ہے شروع میں, ٹھیک ہے نا. شروع میں ہارسز آئے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے.
اسی طرح جو ہے نا وہ مشرکین قرآن سنا کرتے تھے, آپ حیران رہ جائیں گے, قرآن انہیں بہت اٹریکٹ کرتا تھا. ایون دو ایمان نہیں لائے بہت سے لوگ, لیکن قرآن انہیں بڑا اٹریکٹ کرتا تھا, کیونکہ جب وہ یہ ورسز سنتے تھے نا ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ تو واقعی ایک ایسا سین سکیچ ہو رہا ہے جس سے وہ پرفیکٹلی ریلیٹ کرتے تھے. آپ کو پتا ہے ہارسز کا کتنا شوق تھا عربز کو, اور ہارسز کو بھگاتے تھے اس طرح, تو اللہ نے ان کے انٹرسٹ کی چیز کوٹ کی, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرسٹ سے سنتے تھے. آپ کو پتا ہے ابو جہل, ایک واقعہ, ابو جہل اور اخنس بن شریک یہ ایک مشرک سردار تھا. ابو جہل کا بھی آپ کو پتا ہے, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان جب مسلم ہوئے تو انہوں نے واقعہ سنایا, کہتے اکثر ہم تین چھپ کے قرآن سنتے تھے, ایون دو ہم سٹونچ اوپوننٹس تھے قرآن کے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور واپس جاتے ہوئے رات کو سنتے تھے جب پروفٹ پڑھے ہوتے تھے, واپس جاتے ہوئے اکثر ہم تینوں ایک دوسرے کو ٹکراتے تھے اور شرمندہ ہوتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو. تو تینوں کہتے تھے کہ ہم نا وہ اصل میں سننے آئے ہوئے تھے. تو کہتے پھر ہم تینوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا, پرومس کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یوتھ کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو قرآن سننے آ رہے, ٹھیک ہے. کہتے ہم پھر بھی آتے تھے, قرآن ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, کان لگا کے سنتے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب انہوں نے یہ کبھی سنا ہوگا, اگر سنا ہے, سبحان اللہ, کہ اللہ ہارسز کا بتا رہا ہے اور کیسی رائمنگ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب وہ کہیں گے واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے, ہارسز کا سین سکیچ ہو گیا, وہ ایسے کرتے ہیں, چنگاری نکالتے ہیں, ہانپتے ہوئے آتے ہیں, واٹس نیکسٹ. اللہ فوراً لیسن لے آئے, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر. دس از قرآنک اسٹائل. پہلے انٹرسٹ کی بات کی, کسی کی اٹینشن کیچ کی, اور پھر اللہ نے ایک لیسن بتایا. اب دیکھیں کیا انہیں افیکٹ کیا ہوگا اس لیسن نے, سبحان اللہ. یہ کیا بات ہوگی ایک دم, ہارسز کے بعد اللہ کی ناشکری کا کیا تعلق, کون بتائے گا. ایک دم یہ کیا ہوا, مطلب مووی آگے جانی چاہیے تھی نا کہ اب جنگ ہوئی ہے, جنگ میں یہ ہوا وہ ہوا, یہ ایک دم یہ کیا ہے, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ہارسز اتنے وفادار ہیں اپنے مالک کے کہ وداؤٹ ورنگ کہ ہمیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. جانور میں بھی یہ سینس ہوتی ہے, جانور کو جب ڈینجر آتا ہے جانور ڈینجر سینس کر سکتا ہے, اتنا ڈم نہیں ہے جانور, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا نا ڈاگ چھلانگ نہیں لگاتا وہ بڑی جگہ سے, اس کو پتا ہے میں مر جاؤں گا. بلی, آپ کو پتا ہے بلی چھلانگ دیکھ کے لگاتی ہے, اس میں اتنی سینس ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا جب بلی کو کوئی کھانے آتا ہے, ڈاگ اٹیک کرتا ہے, وہ کھڑی تو نہیں رہتی, اس میں سینس ہے کہ ڈینجر سینس کرنے کی. گھوڑا وداؤٹ اینی نو نہیں کرتا, وہ کہتا ہے بھگاؤ مجھے, بھگاؤ اور بھگاؤ, ٹھیک ہے. یہ گھوڑے کی سائیکی ہے. آپ کبھی دیکھیں وارز میں سب سے زیادہ کیوں گھوڑا یوز ہوتا ہے, سب سے بہادر جانور گھوڑا ہے وارز کے لیے, سب سے. وہ کہتا ہے اور بھگاؤ اور بھگاؤ, لیٹ می چارج. گھوڑے کو نہیں پتا آگے نیزے ہیں, پتا ہے گھوڑے میں یہ سینس ہوتی ہے, اسے سامنے نظر آ رہے, وہ لینسز لے کر کھڑے ہوئے, وہ کہتا ہے اور بھگاؤ ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ کہ میں اس سے اچھل کے جاؤں گا, اور یہ اللہ نے اس کے ایکشنز کوٹ کیے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اتنا پیشنیٹ ہے گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ, اور اتنا وہ جوش میں آ کے کام کر رہا ہے نا, جو اس کی جاب ہے کہ وہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا پیشن کوٹ کرتا ہے, سبحان اللہ. کہ پہلی بات تم دیکھو کہ گھوڑا کتنا پیشنیٹ ہے اپنے مالک کے لیے. دوسری بات اللہ تعالیٰ پھر یہ جب باور کراتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, لیکن تو پیشنیٹ نہیں ہے اپنے مالک کو فالو کرنے میں, ٹھیک ہے. باقی تو کس چیز کے لیے پیشنیٹ ہے وہ آگے آ رہا ہے, وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور اللہ کہتے ہیں اور تجھے پتا ہے تو نہیں ہے. اللہ نے کہا انڈیڈ تو خود اس کا شہید ہے, وٹنس ہے اس کا. کیسے وٹنس ہے, عربs کے پاس گھوڑے تھے تو وہ وٹنس کر رہے ہیں, گھوڑا اپنی جان کی فکر نہیں کرتا, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں دین پہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اللہ کی کا حکم مان لیا تو ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں تم خود شہید ہو. اور پھر کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ہاں تم کس کے لیے پیشنیٹ ہو, مال کے لیے. خیر یہاں اللہ نے مال کو کہا ہے, ٹھیک ہے. تمہیں انٹینس لو ہے ویلتھ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرائرٹیز کیسے ٹھیک کرائیں, گھوڑے کی مثال دیکھیں اللہ رب العالمین کا انداز ہے کہ اللہ ایک ریلیٹیبل چیز کی مثال دیتا ہے جس سے سب ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور اللہ پھر ایک ہمیں پوائنٹ بتاتا ہے اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرو.
پیسے کے ساتھ انٹینس لو نہ کرو, اپنے مالک کے ساتھ انٹینس لو کرو. تو آج میں نے گھوڑا اس لیے کوٹ کیا کیونکہ ٹاپک ہے ہو از اللہ, اور سبحان اللہ دیکھیں گھوڑا اللہ کا بھی وفادار ہے اور اپنے مالک کا بھی کتنا وفادار ہے. تو مالک کی بات جہاں تک ہے, گھوڑے کی میں ایک ویڈیو بھی ویسے بائی دا وے آپ کو دکھاؤں گا. ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سلو موشن میں, دیکھیں یعنی لک ایٹ اس کا دوڑنا, اور اس کے پاؤں دیکھیں کتنے زیادہ وائڈ ہو رہے ہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, ایلیگنس ہے اس کے دوڑنے میں. ٹھیک ہے, ہارس ریس آپ کو پتا ہے لوگوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو. یہ ویڈیو دو بھائیوں کی ہے, پرانی ویڈیو ہے 1970s کی. ان دو بھائیوں کو ایک لائن کا کب ملا تھا, کہیں سے زخمی تھا, یہ کہیں گئے ہوئے تھے میرے خیال, تو اس کو یہ گھر لے آئے کب کو, اس کو دیکھ بھال کی, تھوڑا سا وہ بڑا ہوا 2-2.5 سال کا, تو وہ شیر بن گیا ظاہر ہے کب, تو یا شیر بننے والا تھا, ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا. تو وائلڈ لائف والے آگے, انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک کام ہے, آپ اب ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے یہ آپ پہ اٹیک کر دے گا. انہوں نے دے دیا لیکن اس کا کچھ خیال رکھا. تو یہ دیکھے گا تقریباً 1.5-2 سال بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی ہم نے اس سے ملنا ہے, مانوس ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ وائلڈ لائف کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ نہ ملیں, وہ درندہ ہے, وہ آپ کو نہیں پہچانے گا, وہ چیر پھاڑ دے گا, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو اس کی گارنٹی دیتے ہیں, اگر چیر پھاڑ بھی دیا تو کوئی بات نہیں. تو یہ نا ویڈیو بنی ہے, بڑی را فوٹیج ہے, یہ میں میوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ تلاش کر رہے ہیں, وہ شیر اوپر سے آئے گا, ایک پارک ہے وائلڈ لائف پارک, وہاں سے آئے گا. تو ان کا دل دھک دھک تو کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, نروس تو ہوں گے, جیسے نظر آ رہا ہے نروس ہے کہ واقعی نہ اٹیک کر دے. تو لیکن تھوڑی سی امید بھی ہے کہ شاید پہچان ہی لے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو پالا تھا, بڑا کیا تھا. تو یہ اب بڑا زبردست سین آئے گا, آپ دیکھیے گا ذرا غور سے. یہ شیر تھوڑا سا بڑا ہو گیا جس کو انہوں نے پالا تھا, تو وہ ذرا اسے نروسلی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ذرا غور کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ, اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے تو میرے خیال زیادہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی را فوٹیج ہے, آپ دیکھیے گا, بالکل اوریجنل را فوٹیج. اب وہ ایک دم آئے گا تو ریلی اب تو بہت ہی دل دھک دھک کر رہا ہوگا, لیکن وہ آتے ہی آپ دیکھیں کیسے ان سے مل رہا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت ویڈیو ہے, اور اس طرح کی آپ کو بہت یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ اینیملز ری یونائٹیڈ ود دیئر ماسٹر. تو الحمدللہ اینیملز میں بھی ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے, حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی محبت تمہیں نظر آتی ہے, لو, وہ اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے. اگر اللہ کی محبت کے 100 حصے ہیں تو ایک حصہ دنیا میں نازل ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. جانور بھی محبت کرتا ہے اپنے مالک سے اور اپنے پیرنٹ سے. آپ کو پتا ہے ماں جانوروں کی کتنا پیار کرتی ہے. تو یہ ویڈیو بھی دیکھے, میں نے اسی لیے دکھائی سبحان اللہ کہ ان الانسان لربہ لکنود, کہ وہ درندہ جو ہے اپنی نیچر چینج کر کے مالک کے پاس جا رہا ہے, گوئنگ اگینسٹ دیئر نیچر. شیر کی نیچر ہے چیر پھاڑنا, لیکن وہ پہچان رہے میرا مالک ہے, میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنی ارج کو, ارج ٹو ایٹ. اس کو فلیش پسند ہے ہیومن بینگ کا. ٹھیک ہے, انسان کی نیچر میں گاڈ کی ورشپ بھی ہے, خدا کا شکر کرنا بھی ہے, نیچر میں ہے. لیکن انسان ٹوٹلی اپنی نیچر کے خلاف جاتا ہے, اور جب وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس کو ذہنی, قلبی, جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں ہماری تمام ڈیزیزز کی روٹ کاز, اسپیشلی ذہنی بیماریوں کی روٹ کاز, وہ اللہ سے دوری ہے. وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کرنا ہے جو انسان کی نیچرل فطری ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتا ہے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, آپ سب کو پتا ہے اللہ ہمیں کتنے چانسز دیتے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو 1.5 سال انہوں نے خیال رکھا ہے اس شیر کے بچے کا. بچپن سے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھ رہا ہے, کتنے حادثات سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے. تو that's why I'm showing this video. اب ہم انشاءاللہ لو آف اللہ پہ اگر بات کریں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, غور سے جواب دیجیے گا کہ why do we love someone, کیوں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, کیا ریزنز ہوتی ہیں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں. انسان سے, کسی انسان سے ہم کیوں پیار, کسی چیز سے ہم کیوں پیار کرتے, what could be the reason. کوئی اس کی خصوصیت پسند ہوتی ہے, اس کی کوئی کوالٹی, جی کیئرنگ کی وجہ سے, the way they treat you, اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں. اگر مجھے سب سے پہلے سورہ یونس کی ورس 57, one of my favorite ayahs about Quran, the purpose of Quran.
قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن ہماری کیا یاد دہانی کراتا ہے، اور قرآن ہمارے لیے کتنا بڑا اینٹیڈوٹ ہے، اسپیشلی آج کے دور میں، ویسے تو ہر دور میں، لیکن ظاہر ہے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ ایک نظر دوڑائیں، ہماری جو یوتھ ہے نا آئیڈینٹی کرائسس میں ہے لٹرلی، اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹی سے بھی اور گھر سے بھی انفارچونیٹلی، اور جس طرح مغربی ویسٹرن نیریٹو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تو ہماری آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے، ٹرسٹ می، ہمارے نوجوانوں کی آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے۔ کل کو آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے، جابز کرنی ہے، لوگوں سے منسلک ہونا ہے، مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو، اور بہت چانسز ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو، ہماری کریڈ ڈیمیج ہو، جو کریڈ ماں باپ کو بچپن سے بنانی چاہیے تھے بچے کی، انفارچونیٹلی وہ نہیں بنائی۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر کارپوریٹ سیکٹر میں جاتا ہے، وہ فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے، جو فلسفہ ایکچولی جس کے خلاف مذہب آیا تھا اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے نا، اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہے اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے، تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ایک دم، جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینس بنانے کے، ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹو کو لینس بنایا۔ اب اس لینس کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرکھتے ہیں، دین کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم صحیح اور غلط کو بھی پرکھتے ہیں۔ جب کوئی حدیث مزاج کے مطابق مل جائے، ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف، سائیکالوجی کے خلاف جائے، تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے۔ قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں، ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے، عین اسلام یہی ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو، قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں، جولٹ کریں، اندر سے ویک اپ کال دیں، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج یہی خطرہ، یہ جو مینٹالٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق، اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے، نبی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تو عقل کو نہیں لگتی، تو لاجک کو نہیں لگتی، یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے۔ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ، ہم میں سے کتنوں کو سورسز آف شریعہ پتہ ہے؟ اگر میں اپنی کلاس میں مطلب اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، وہ لیول کو پڑھاتا ہوں میں، کہ سورسز آف شریعہ کیا ہوتی ہیں، اگر تو اسلامیت میں پڑھا ہے جواب دے دیتے ہیں، ادروائز یہ بھی نہیں پتا سورسز آف شریعہ ہے کیا۔ قرآن نمبر 1، حدیث نمبر 2، اس کے بعد آثار صحابہ کے اقوال نمبر 3، اجماع نمبر 4، کنسنسس، اجماع کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہم نے اتنا پڑھا، قیاس نمبر 5، اجتہاد نمبر 6، عرف نمبر 7، عرف کسٹم آف سوسائٹی، کسٹم بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ لیسٹ ہے۔ اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا ہے، حدیث کی طرف ریفر کریں۔ حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے، تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں، صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں۔ تفسیر ابن کثیر صحابہ کی تفسیر، ابن عباس کی تفسیر ہے، صحابہ سے بھی چلیں، آپ کو سم ہاؤ ایک میٹر نہیں نظر آ رہا۔ آپ اجماع دیکھیں، امت کا اجماع کس پہ، کنسنسس کس پہ، انٹلیکچوئلز کا۔ مثال کے طور پہ پردے کے ایشو کو لے لیں، پردے کا ایشو میں اجماع کہاں پر ہوا ہے؟ علماء کا اجماع، علماء سے مراد ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع۔ کنسنسس دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، عورت کا پردہ کیا ہے، مرد کا پردہ کیا ہے، یہ ایشو ہے کیا پردے کا، حجاب کیا ہوتا ہے، وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ایک چیز قیاس کی جا سکتی ہے، کوئی نیا مسئلہ درپیش آ گیا، اس میں قیاس ہوگا، جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے۔ پہلے یہ ڈرگز کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے؟ قیاس ہوگا۔ قیاس ہوتا ہے انالوجی، ایک چیز کے ساتھ، جو چیز ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے ساتھ انالوجی کریٹ کر کے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، علماء کا کام ہے۔ کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آ گیا، اس میں اجتہاد ہوگا، جیسے آرگن ڈونیشن، ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجتہاد ہوگا۔ برائلر چکن حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے اجتہاد ہوگا۔
اگر چکن جو ہے اس کو آپ ذبح کرنے کی بجائے مشین پہ ڈالتے ہیں اور مشین جو ہے وہ ٹکا ٹک ذبح کر رہی ہے، ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر کسائی ہائر کرنا پڑے گا، تو مشین سے ذبح کر دیتے ہیں، یہ حلال ہے حرام ہے اجتہاد ہوگا. اوکے، ڈاکٹرز جو ہیں MBBS والے وہ ڈیڈ باڈی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہیں دل نکالنا پڑے گا ڈیڈ باڈی کا، کیا یہ ڈیڈ باڈی کی تصحیح ہے یا جائز ہے، اس پر اجتہاد ہوگا. تو اجتہاد ان معاملات پہ ہوتا ہے. اور پھر اینڈ میں عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے. اب یہ ساری سورسز آف شریعہ کو چھوڑ کے ہماری سورس آف شریعہ سب سے پہلے عقل، کہ مجھے صحیح لگتی ہے کوئی چیز کہ نہیں لگتی. عقل تو ہے ہی نہیں کہیں سورس آف شریعہ میں، کیونکہ عقل سب کی مختلف ہے. آج ہم جتنی ڈیبیٹس فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں کس بیسس پہ؟ عقل کی بیسس، کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات. آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. آپ کا خیال باقی معاملات میں میٹر کر سکتا ہے، پالیٹکس میں ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو مذہب اسلام یور اوپینین ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہمارے پاس نالج بہت کم ہے. ہم نے دین پڑھا کتنا ہے؟ تو یہ چیز ہماری درست ہونے والی ہے کہ ہم علم کی طرف کیوں نہیں آتے، ہم کیوں نہیں اسلام کا نالج خود لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے آج دیکھیں دین یہ بہت بہت بڑی سازش، اس کے پیچھے آپ ریسرچ کرنے بیٹھے. آج دین جو ہے وہ انفارچونیٹلی، میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہے، یا جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی. میں کسی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا، نہ مدارس کو کہنا چاہ رہا ہوں، نہ قاری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہیں نہ کہیں کانسیپٹ بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ، اور جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ، تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے. تو یہ کانسیپٹ کس نے چینج کرنا ہے؟ یہ ہم نے ہی چینج کرنا ہے. ہم یہی کہتے ہیں، دیکھیں اگر میری کسی مدرسے کے طالب علم سے بات ہوتی ہے، میں اسے کہتا ہوں آپ فزکس کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے بہت پڑھ لیا دین. اب اگر آپ ابھی بھی کہو گے نا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور بس ایک خطبہ دینا ہے، تو اس لیے دین نہیں پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت جب آئی تو اللہ نے کہا کم فانذر، اٹھو ڈراؤ، جاؤ سوسائٹی میں جاؤ، معاشرے میں جاؤ، معاشرے میں جا کے دین پریزنٹ کرو، پریکٹیکل امیج پریزنٹ کرو. اس لیے نہیں تھا کہ بس ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگ بس تمہارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. یہ پرپز نہیں تھا دین کا. اس کا یہ مطلب نہیں مسجد میں امام نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کا امام بننا بری بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بہت یہ نوبل پروفیشن ہے، پروفیشن کہوں یا ذمہ داری کہنا چاہیے. لیکن یہ کس نے کرنا تھا؟ اگر آپ لوگ اپنے کلاس فیلوز کو دین نہیں وٹنس کرا سکتے اور انہوں نے وہی وٹنس کرنا ہے جو وہ پہلے سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں آپ کے کریکٹر کے تھرو بھی، تو پھر کیا آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی؟ پھر میں نے کیا وفاداری کی؟ اگر میں بھی انہی کی طرح بن رہا ہوں جن ڈسکشنز میں وہ انوالوڈ ہیں میرے کلاس فیلوز، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنستا بھی ہوں، گپے بھی لگاتا ہوں، نہیں انل منکر نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں، پھر اسلام کیسے ان تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے اندر ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بھی جو سٹوری، میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سناؤں گا. میری بھی کوئی سٹوری ایسی ہے کہ میں نے ایک ایسی لائف گزاری، غافل لائف جسے کہتے ہیں، غافلون میں سے تھا، پتہ ہی نہیں تھا صحیح غلط کا، پتہ ہی نہیں تھا، کیئر لیس لائف تھی، کبھی توجہ ہی نہیں دی اس طرف، انٹل ظاہر ہے کہ توجہ اس طرف دینی پڑی. زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو توجہ دینی پڑتی ہے، اور جب توجہ دی تو پھر یہ ٹھان لی کہ نہیں اب اسلام انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے کردار کے تھرو بھی اور اپنی باتوں کے تھرو بھی اور سٹیٹس کو چیلنج کر کے بھی. یہی مسلمان ہوتا ہے اصل میں. تو قرآن کو پڑھیے. دیکھیں اگر ہم اتنا عرصہ کنیکٹڈ ہیں اس کلاس سے تو اب ہمیں علم کی طرف آ جانا چاہیے، ہمیں علم کی جستجو میں نکلنا چاہیے. جب علم کی جستجو میں نکلیں گے اللہ خود ہمیں کنیکٹ کرتا جائے گا انشاءاللہ. جب میں ڈیٹیل میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں آج خود حیران ہوتا ہوں کیسے کنیکٹ کیا اللہ نے. میں دبئی بھی گیا ٹریننگ لینے، جب ارادہ تھا دین پڑھنے کا پھر دبئی تک بھی گئے. انس بھائی سے پتہ نہیں اللہ نے کیسے ملوا دیا، 2010 میں مغیرہ سے کیسے ملوا دیا. میں ڈاکٹر بلال فلپ سے بھی ملا، جو عالم آتا تھا اس سے مستفید ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. تفسیر جب پڑھنے نکلا انس بھائی کے پاس بھی گیا، مختلف علماء کے پاس گیا، تفاسیر کا مطالعہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ
میں نے ارادہ کر لیا دین پڑھنے کا. جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, پھر اللہ کنیکٹ کرتا ہے, پھر وہ ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ارادہ کریں گے دین پڑھنے کا, دین کو سمجھنے کا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹ کرائے گا. اسپیشلی اگر آپ نماز میں اہدینا الصراط المستقیم بہت نیت کے ساتھ کہتے, اس کا ترجمہ ہے نا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ صراط مستقیم کی جگہ غلط راستے پہ چلائے گا جبکہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم مجھے دے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے, یوتھ کا کام ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر دین نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ دین کو جو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے انہیں پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے عام لوگ, لیکن آپ لوگ کو ظاہر ہے کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہم جیسا عام بندہ ہے, اگر یہ دین کی بات کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی دین پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب دین کوئی سپرفیشل چیز نہیں ہے, ہم نے سپرفیشل بنا دی ہے نا. ہم نے صحابہ کے کریکٹر کو سپرفیشل بنا دیا ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا, میرا تو ہے نہیں, تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اندر وہ یہی سوچتا ہے, واہ واہ بہت کرتے ہیں لیکچر سن کے, لیکن اندر اندر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. میرا آئیڈیل وہی ہے جیف بوسن, کیونکہ میرا تعلق پیسے کمانے سے, سکسیس سے ہے. سکسیس کا جو ہم نے ایک وہ امیج بنا دی ہے سوسائٹی میں کہ سکسیس از اے لیڈر, اس لیڈر کو کلائم کرنا ہے, دیٹ سکسیس. حالانکہ سکسیس میں لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے, لیٹرل سے مراد ہے رائٹ اینڈ لیفٹ. ہم نے صرف ایک گروتھ رکھی اوپر, اس لیے ہر ماں باپ جو ہے وہ بچے کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتا لیکن ٹیوشن بھیجنے کے لیے صبح بھی اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے اوپر جانا ہے, فرسٹ آنا ہے. فرسٹ سے نیچے اگر آئے, 90% سے اگر نیچے آئے تو بس یہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی, کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن یہ اوپر جانا ہے. تو اوپر جانا سکسیس نہیں ہوتا ہے, رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے سکسیس کی. یہ ہمیں غلط کانسیپٹ سکسیس کا دیا, اور یہی چیز ہمیں اپنے روزمرہ کے رویے میں, روزمرہ کی حرکات میں نظر آتی. ہر بندہ آگے نکلنا چاہتا ہے, ہر بندہ. ٹریفک کے اشارے پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا, ہر بندہ دوسرے کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں اس سے پہلے آ جاؤں, میں فرسٹ آ جاؤں, میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور اس جستجو میں آپ دیکھ لیں آج ہم نے کیسا معاشرہ جو ہے کریٹ کر دیا, اور آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بہت تباہی کی طرف اللہ نہ کرے چلا جائے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے تبدیل کرنی ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے سمجھنی ہے, مفلحون کی ڈیفینیشن, اس کو ایکٹ کرنا ہے, اس کو ایکٹ کر کے دکھانا ہے. اور اسلام ایز اے ضابطہ حیات آپ لوگوں نے دکھانا. جب تک آپ لوگ یونیورسٹی میں جا کے نہیں دکھا سکتے کہ بھئی میں دکھاتا ہوں, میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں تمہیں پروو کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں نظر جھکائی جا سکے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, میں پروو کر کے دکھاؤں گا. آپ جاب پہ ہیں, آپ پروو کر کے دکھائیں, میں آپ کو پروو کر کے دکھاتا ہوں کہ اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں, ریسپیکٹفلی بات کرتے ہیں, اسلامی اسلوب سے بات کرتے ہیں. یہ آپ نے پروو کرنا ہے. آپ میں سے کسی کو مثال بننا ہوگا. میں بتاتا ہوں, میں دکھاتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی